मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अश-शम्स। फरमाया वश्शम्सी व दुहाहा, कसम है सूरज की और इसकी धूप की। आखिरी सूरतों में जैसे कि अंदाज़ अल्लाह ताला का ये है कि कसम खा के मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गवाह बनाया जाता है और कुछ रियलिटीज़ जो हैं वो लोगों को दिखाई जाती हैं। यहाँ सूरज की कसम है और उसकी धूप की। दुहा आप जैसे पहले भी एक लफ्ज़ पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब होता है सुबह चाश्त के वक्त की वाज़े बहुत क्लियर जो रोशनी है उसके लिए लफ्ज़ आता है। द्वाद और है छोटे इसको इस तरह से लिखते हैं दुहा, तो उसकी धूप की कसम खाई गई। फिर फरमाया वल क़मरी इज़ा तलाहा, और चाँद की कसम। इज़ा जब, तलाहा वो उसके पीछे आए। तला ते लाम वाव, और तला या ते लाम वाव जो रूट है इसका मतलब होता है किसी के पीछे आना। इसी से ही हम लफ्ज़ तिलावत भी लेते हैं, और तिलावत में पीछे आने का मतलब क्या है कि तिलावत कहते ही उस किरात को हैं जो कि इंसान को समझ आ सके, यानी जिसके पीछे आप उसके मायने तक पहुंच सकें और फिर आपको करना क्या है वो आपको बता सके। तो जो कुरान पाक की किरात आपको समझ ना आए, जस्ट अरबी है, अरबी का मायने तर्जमा उसके अंदर उसका मफ़हूम और ये कि फिर करना क्या है ये बात पता ना चले, तो उस फिर किरात को तिलावत नहीं कहते, वो जस्ट एक किरात है। किरात का मतलब होता है रीडिंग। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सोचा कि ये बात भी आपको क्लियर कर दूँ कि तिलावत का लफ्ज़ हम तिलावत के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। असल इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, पीछे आना। यहाँ चाँद के लिए ये लफ्ज़ चूँकि इस्तेमाल हुआ है कि सूरज जैसे सुबह निकलता है, आप देखते हैं कि फिर वो एक अरूज पे पहुँचता है, चाश्त का वक्त होता है, अपने पीक पे वो रोशनी पहुँचती है, फिर उसका ज़वाल स्टार्ट होता है, और करते करते जब वो डूब जाता है तो अब बारी आती है चाँद की। अब रात को चाँद आता है। चाँद और सूरज दोनों ही अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, और आप बहुत दफ़ा ये वाली बात कुरान पाक में पढ़ेंगे सूरज और चाँद के बारे में। और चाँद जो है आप देखें कि रात को जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो अल्लाह की निशानी है कि उसने फिर भी हमारे लिए एक ज़ीरो का बल्ब चला दिया, यानी कि मुकम्मल अंधेरा नहीं है कि आपको वो वहशत ज़दा कर दे, बल्कि इंसान जो है वो एक हल्की हल्की रोशनी उसको मुयस्सर आती है। तो ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने ऐसा बनाया। और फिर दूसरा मतलब क्या है कि ये जो मुसलसल चलना फिरना है, इधर से सूरज निकलता है, दिन मुकम्मल हुआ तो चाँद आ जाता है, रात मुकम्मल हुई तो फिर अगेन दिन आ जाता है। तो ये जो सारा साइकिल चल रहा है, तो ये कोई कर रहा है तो ये हो रहा है, किसी के करने के बगैर ये नहीं हो सकता। फरमाया वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम खाई गई जबकि वो ज़ाहिर कर दे। वन नहार, नहार दिन को कहते हैं, इज़ा जब, जल्लाहा जब वो उसको रोशन कर दे। अब किसको रोशन कर दे, यानी जो दिन की जो रोशनी है वो हर चीज़ को मुनव्वर कर देती है, हर चीज़ को वाज़े कर देती है। तो यहाँ पे जीम लाम लाम, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं जीम लाम लाम, यानी इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, और इसको जल्ला जीम के ऊपर शर्ट डाल के भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब होता है रोशन करना, वाज़े होना, नुमायाँ होना। इसी से उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तजल्ली होना, या हम कहते हैं कि इस बात को जली हरूफ में लिख दिया जाए, नुमायाँ प्रोमिनेंट हरूफ में लिख दिया जाए, तो इस तरह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो दिन जो है वो हर चीज़ को वाज़े करता है, उसकी हकीकत को। आप यूँ समझें कि जैसे अगर रात को आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ना करे जैसे कोई सांप है तो आप उसको रस्सी समझ सकते हैं। आप देखते हैं कि आगे आपको पता नहीं चला, आपको अंधेरे का एक होल सा नज़र आता है और असल में वो एक घड़ा हो जिसके अंदर गिरने का ख़तरा हो। लेकिन जो दिन की रोशनी है वो हर चीज़ को इतनी वाज़े कर देती है कि आपको उसकी हकीकत समझ आने लग जाती है। तो इन चीज़ों की कसम खाना इट्सेल्फ एक क्या चीज़ है कि जैसे सूरज को तुम देखते हो, दिन की रोशनी को देखते हो कि वो किस तरह वाज़े हैं और वाज़े कर देने वाली हैं। इसी तरह रात का अंधेरा डाउट क्रिएट करता है। अंधेरा इट्सेल्फ जहालत से भी उसको तशबीह दी जा सकती है, और उसमें बहुत हल्की मध्यम रोशनी होती है जिसमें कि आप सही वाज़े बात तक नहीं पहुंच सकते। तो पिछले अदयान, पिछली जो बातें हैं वो आपको थोड़ी बहुत रहनुमाई तो देती हैं कि अल्लाह है, खुदा है, कोई क्रिएटर है, लेकिन सही रहनुमाई आपको कब मिलेगी, जिस तरह
دن کی روشنی آپ کو رہنمائی دیتی ہے صحیح والی، تو ایسے ہی آپ کو وہ جو اسلام کا سورج ہے وہی آپ کو صحیح رہنمائی دے گا، اور رات کے اندر جو مدھم روشنی ہے وہ آپ کو مکمل رہنمائی نہیں دے گی۔ پھر فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کے جب وہ ڈھانپ لے، تو یہ بھی ایک چینج کی طرف اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ واللیل، اور رات کی قسم، اذا جب، یغشاہا جب وہ چھا جاتی ہے۔ تو غائن شین چھوٹی، غشی کا مطلب چھا جانا ہوتا ہے، اسی سے ہم اردو میں بھی غشی طاری ہونا، بے ہوش ہو جانا، یعنی اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، چھا گئی، تو چھانے کے میننگ میں ہے۔ تو رات جس وقت چھا جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے کہ دن کو اتنی روشنی تھی اور رات کو پھر اتنا اندھیرا ہو گیا، تو یا پھر کوئی کر رہا ہے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا، یعنی سامنے نظر آنے والی چیزوں کو دکھاتے دکھاتے سورج کو دکھایا گیا، چاند کو، دن کو، رات کو، اب اس سارے ایٹماسفیئر میں پھر اس سے اوپر نگاہ اٹھائی گئی کہ ذرا ان سب کے اوپر جو آسمان ہے ذرا اس کو دیکھو، اس کی قسم کھائی گئی، اور پھر اس کو پھر جس نے بنایا، اتنا وسیع آسمان، یعنی سورج کتنا اٹ سیلف بڑا لگتا ہے، چاند، پھر ہم دن اور رات کے چینج کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آسمان پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑا لگتا ہے، بہت ہی وسعت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑا کون ہے ان سب چیزوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا، وما، اور جس نے بناہا، اس کو بنایا۔ یہاں پہ بناہا کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، بے نون چھوٹی ہے، بنا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے نون چھوٹی ہے کے ساتھ جو اس روٹ کے ساتھ جو ورڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب تعمیر کرنا بھی ہوتا ہے اور عمارت بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ عمارت ہے کسی ایک چیز کو لے کے بھی ہم یعنی پوری عمارت بعض اوقات مراد نہیں ہوتی، اس کا کوئی ایک حصہ مراد ہوتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو دیوار بھی چونکہ تعمیر شدہ چیز ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ چھت کے لیے بنا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، بعض اوقات آپ اس کی بنیاد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، کبھی دیواروں کے لیے، تو اس کے مختلف پارٹس کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو آسمان کے لیے بنا کا لفظ استعمال ہوئے، یعنی کہ وہ جو چھت کے طور پہ ہمارے اوپر موجود ہے، تو بعض اوقات پوری عمارت اور بعض اوقات پوری عمارت کا کوئی ایک حصہ بھی مراد ہوتا ہے۔ اسی جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کبھی آپ اس کا ترجمہ دیوار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ چھت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ بنیاد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ لفظ واضح ہونا چاہیے، اور یہاں پہ اللہ کی ذات مراد ہے کہ آسمان، اور پھر جس نے اس کو بنایا اس خالق، اس ہستی پر غور کرو۔ پھر اگلی قسم کھائی گئی کہ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور پھر جس نے اس کو بچھایا، زمین کی قسم اور جس نے اس کو بچھایا یعنی اللہ کی ذات۔ تو طحاها کا لفظ آپ دیکھیے، توئیں ہے اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، کسی چیز کو وسیع پیمانے میں پھیلانے کے لیے آتا ہے۔ تو زمین کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بالکل بچھی ہوئی ہوتی ہے، بالکل پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہم آرام سے رہ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کی قسم کھائے گی، اور اس کو جس طریقے سے بنایا گیا ہمارے رہنے کے قابل، تو اس بات پر غور کروایا گیا کہ آخر اس کو کسی نے بنایا ہے، تو اس ہستی پر بھی ساتھ غور کرو کہ جس نے اس کو بنایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آسمان کو دیکھو اور جس نے اس کو بنایا، زمین کو دیکھو اور جس نے اس کو بنایا۔ تو ہماری جتنی بھی سائنس ہم پڑھتے ہیں، جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اس پوری ورلڈ کو، تو وہاں پر بنانے والے کو نہیں بھولنا، یعنی ان سب چیزوں پہ تو ضرور غور کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیوں بنائی گئی ہیں اور کس نے بنایا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اگر ان دو باتوں کو ہم جوڑ دیں گے آپس میں، تو یہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی ایک بامقصد تعلیم بن جائے گی، اور ہمیں اپنے خالق کا پتہ دینے والی بن جائے گی۔ پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور پھر خود انسانی نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست کیا۔ تو یہاں پہ نفس سے مراد نفس انسانی یعنی انسان کی ذات مراد ہے، پورا انسان مراد ہے کہ انسان کی قسم اور پھر جس نے اس کو درست کیا۔ یہاں پہ وما سے مراد پھر اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اس کو درست کیا۔ سوا، سین واو چھوٹی ہے، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہم مساوی یا مساوات کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کے دو معنی ہیں۔ سوا کا لفظ جو ہمارے یعنی جسم کے لیے یا انسان کے لیے استعمال ہوا، تو یہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے، بالکل درست بنایا ہے، جس چیز سے جو کام لینا تھا اس کے مطابق بنایا۔ مثلاً آنکھ کو اگر آنکھ سے دیکھنے کا کام لینا چاہا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واقعتاً آنکھ سے نظر آتا ہے، اس کو اس پیٹرن میں بنایا گیا کہ آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کان کو اس پیٹرن پہ بنایا گیا کہ واقعتاً وہ آواز کو سن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ناک سے سونگھنے کا کام۔ آپ جتنے آرگنز کو لیں، ہماری زبان ہے جو کہ جس سے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، جس سے ہم بولتے بھی ہیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹلی وہ کام کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کام ان سے لینا چاہا انسانی جسم کے اندر۔ تو سوا کا مطلب ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں، چونکہ اس کا ایک میننگ برابری بھی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو آرگنز خصوصاً دو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں، اور یہ بہت کمال کی بات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ایک زبردست بات ہے۔ آپ اگر آنکھوں کو ہی لیں تو آپ ایک چیز تو ڈیزائن کرتے ہیں، لیکن دوسری چیز کو بالکل ہو بہو ڈیزائن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ایک آنکھ ذرا سی چھوٹی لگ رہی ہے، یا ایک آنکھ تھوڑی سی بڑی لگ رہی ہے، یا ایک آنکھ میں یہ پرابلم۔ مطلب یہ کہ موسٹلی جو کامن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے ہوئے ہیں ان میں ہر چیز بالکل برابر ہے۔ جو دو ہونٹ ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں، دانت ہیں اوپر نیچے کے وہ بالکل ایک دوسرے کے برابر ہیں، تبھی ہم کھا سکتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا ہماری اس میں وہ آ جائے، جیسے میری ایک ریلیٹیو ہیں تو ان کے دانتوں میں جیسے وہ انہوں نے تھوڑا سا وہ بریسز وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ ذرا سا اس کے اندر کچھ فلنگ کرنی تھی، تو فلنگ تھوڑی سی اوور ہو گئی تو ان کا کھانے میں پرابلم آ گیا کہ وہ ایون ان کا جو دانت تھا اس نے ہرٹ کرنا شروع کر دیا گمز کو۔ تو آپ دیکھیں کہ ذرا سی بالکل ایک سوتر برابر بھی اگر تھوڑی سی کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو اتنا خوبصورت برابری کی اس میں بنایا کہ انسان برا نہیں لگتا، اچھا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتی ہیں چیزیں۔ ہاں بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس لیے بطور عبرت جو ہے وہ اوپر نیچے کر دیتے ہیں تاکہ انسان یہ سمجھے کہ دیکھو یہ رینڈملی چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ خصوصاً کوئی کر رہا ہے تو ہو رہی ہیں۔ مثلاً بعض اوقات کسی کو کوئی ایسی معذوری لاحق ہوتی ہے، بعض اوقات پیدائشی طور پہ کوئی ایسی معذوری آ جاتی ہیں، بھینگا پن ہو گیا یا کوئی لنگڑا پن ہو گیا یا ایک ہاتھ یا ایک کوئی چیز تھوڑی چھوٹی یا تھوڑی بڑی، لیکن وہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو اگر یہ خود بہت سب کچھ ہو رہا ہوتا تو پھر یہ سارے کبھی کوئی کسی کی ایک چیز خراب ہوتی کسی کی دوسری، لیکن عموماً ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل پرفیکٹ پیٹرن پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے فزیکل لاز ہیں جن کو وہ جب چاہتا ہے خود بھی جو ہے وہ اس چیز کو جب اس نے کن فیکن کہنا ہے وہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے ان لاز کو، اور وہ برقرار رکھنا چاہے تو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس کی ذات بہت بڑی بہت بلند ہے اور یہی اس کی پہچان ہے۔ اب اتنی قسمیں کھانے کے بعد جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نے الہام کیا، یعنی کس نے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ ہا کی ضمیر انسان کی طرف جاری ہے، فَأَلْهَمَهَا، پس الہم الہام کیا یا ڈالا، ہا اس انسان میں، نفس چونکہ مونس ہوتا ہے تو ہا کی ضمیر آئی اس کے لیے کہ انسان کی نفس کے اندر، اس کے اندر ڈال دیا فجورہا، اس کا فجور، اور وتقواہا، اور اس کا تقوی۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کا ذکر ہے، یعنی ایک برائی کرنے کی کیپیسٹی بھی انسان کے اندر موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، اور اچھائی کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ یہاں ترجمہ میں تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہدی لکھا گیا، یہ ہدی نہیں ہے، اصل میں لفظ بدی ہے، یہ بے کا نقطہ ہے، تو تھوڑا سا اس کو کریکٹ کر لیجیے گا۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ ہی نے ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں دی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوشچن آ رہا ہوگا کہ اچھا اللہ نے خود ہی ڈال دیا برائی کرنے کی کیپیسٹی بھی، تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر اگر ہم کوئی گناہ کریں تو پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس پیٹرن پہ ہمیں بنایا گیا ہے اور جس امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس ٹیسٹ کو جو ڈیزائن کیا گیا اور ہمارے سامنے رکھا گیا کہ دیکھو تم برائی کی طرف بھی جا سکتے ہو اور اچھائی کی طرف بھی، اور دونوں چیزیں تمہارے اندر الہام کی گئی ہیں، اور پھر اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ تم پھر برائی کی طرف دل چاہنے کے باوجود اس سے رکتے کیسے ہو اور اچھائی کی طرف کیسے جاتے ہو، یہ اصل میں ٹیسٹ ہے۔ تو ٹیسٹ ڈیزائن کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا اور ہم نے خود ہی اس کو
جو ہے وہ ایگری ہوئے ہم اس پر، اور ہم نے اس کو اپنے لیے چنا، اور پھر جب ہم نے چن لیا تو اب کیا ہے کہ اب ہم اس امتحان میں ہیں، موجود ہیں، اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیسے دوزخ سے یا جہنم والے کاموں سے بچتے ہیں اور جنت والے کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی چیز میں جب حصہ لیتے ہیں تو آپ اپنی چوائس سے حصہ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی جاتی ہے کہ یہ ہے آپ کے سامنے ایک گول ہے، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، اور جو اس میں حصہ لینا چاہے تو وہ لے لے۔ مثلاً اب اس کی مثال ہے کہ چھوٹی سی مثال ہم کسی ریس کی کریں، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ مختلف پزلز آپ کو سالو کرنے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی جگہ پر آپ کو ریس لگانی ہے اور اس کے اندر مختلف ہرڈلز ڈال دیے گئے ہیں کہ جو یہ سارے ہی کمپلیٹ کر لے گا، اور مثلاً یہ جمپ کرنا ہے تو سامنے کوئی ایسے بیریئرز آ رہے ہیں، ان کے اوپر سے کوئی چھلانگ لگا کے پھر آگے رننگ کرے گا، پھر آگے کوئی ہرڈل آئے گا لائک مڈی پڈل یا کوئی اس ٹائپ کی چیز، لیکن اس کو کراس کر لے، یا آگے کوئی ڈگنگ ہوئی ہو اس کو کراس کر لے۔ تو یہ سارا اگر اس چیز کا پارٹ ہے اور آپ اس ساری سچویشن کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں ہاں جی میں بھی ڈیئر کرتا ہوں، میں نے بھی یہ کرنا ہے، میں بھی اس میں حصہ لیتا ہوں، تو حصہ لینے والے نے اپنی چوائس سے حصہ لیا، اور اب اس کا کیا ہے کہ اس کی ایٹ موسٹ کوشش ہونی چاہیے کہ پھر وہ اس میں مکمل کر سکے اس کو، یا اس کو اچیو کر سکے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو دنیا کا امتحان ہم نے چنا ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ امتحان کیسا ہے، کس طرح کا ہے، وہ بھی دکھا دیا۔ اس میں ہرڈلز کیا آئیں گے، مشکلات کیا آئیں گی، وہ بھی بتا دیا۔ پھر اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم کسی جگہ سے پھسل جاؤ، کسی جگہ کوئی مشکل میں پڑ جاؤ، یا تم اس گول کو اچیو نہ کر سکو، تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھر توبہ کرو گے، پھر پلٹ آؤ، پھر اگین چانس ہے۔ بس صرف آخری چیز کیا ہے کہ موت سے پہلے جتنی بھی تمہیں اس ریس میں غلطیاں تم کرو گے تو تمہارے پاس چانس ہے کہ تم جو ہے وہ اس ریس کو برقرار رکھ سکتے ہو اور تم ون کر سکتے ہو۔ بس صرف کب، جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے تو اس آخری ہچکی تک تمہارے پاس ٹائم ہے۔ کتنی بڑی رہنمائی اور کتنی بڑی ہیلپ کر دی گئی نا۔ اور ہاں اگر پھر وہ وقت آ گیا بالکل جب ریس ختم ہی ہوگی تو ظاہر بات ہے پھر اب آگے کوئی چانس نہیں ہے۔ تو انسان کو پھر اس چیز کو دیکھنا کہ میں کیسے اپنے آپ کو بار بار صحیح راستے کی طرف لے کے جاؤں، تو یہ وہ کر سکتا ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو امتحان جس پیٹرن کا ہے اس کو آپ دیکھیں تو اگلی آیات میں مزید واضح کیا گیا کہ یہ جو تقوی اور فجور انسان کا رکھا گیا ہے، یہ جو ہے وہ اس میں اب اصل میں امتحان کیا ہے۔ ہم یہ ساری آیات کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں اس آیت کے اوپر۔ فرمایا کہ اب فجور اور تقوی تو تمہارے اندر ہے، لیکن اب کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ فلاح پا جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے جو ہے وہ اس پہ محنت کی اور اپنے نفس کی تربیت کر لی۔ اور پھر وقد خواب من دساہا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا، اسے خاک میں ملا دیا۔ تو اب کون ناکام ہوگا؟ جس نے اپنی تربیت نہیں کی اور اپنے نفس ہی کی مانتا چلا گیا اور اسفل السافلین تک چلا گیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ 3 آیات جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں۔ اب یہاں پہ آپ اگر سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھ لیں کہ فجور جو ہے یہ کیا ہے، فے جیم رے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فجر جیسے پھاڑنا پھٹنا اس میننگ میں آتا ہے۔ اور فجور کو، بدی کو فجور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اپنی باؤنڈریز سے جب آپ نکل جاتے ہیں، جس وقت آپ نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر فجور کا لفظ آتا ہے۔ یعنی عمومی گناہ کے لیے، گناہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فجور ہے یا فجر ہے، فجور اس کی جمع ہے۔ اور تقوی جو ہے وہ تقوی کیا چیز ہے؟ وقیہ سے یہ لفظ ہے، وقاف چھوٹی ہے، اور وقیہ کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ بچنے سے مراد یہ کہ انسان کے اندر جو فجور کی کیپیسٹی رکھی گئی ہے تو اس سے بچنا، ان گناہوں سے بچنا، ان گناہ کرنے سے بچنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے جو کام کہا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کے لحاظ سے وہ رستہ اختیار کرنا۔ اب آپ اگر ان الفاظ کو دیکھیں کہ یہ جو فجور اور تقوی ہے یہ ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا، یا ہمارے اندر جو کیپیسٹی رکھی گئی ہے، تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس امارہ رکھا گیا ہے، ایک نفس لوامہ رکھا گیا ہے۔ نفس امارہ جیسے ہم پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ آپ کو برائی پہ ابھارتا ہے، یا آپ کو خواہشات کے پیچھے چلنے کا کہتا ہے، یا کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، چھوڑو بس کر لو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔
اور انسان اگر اس کی مانتا چلا جاتا ہے تو فجور میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر پھر وہ اپنے نفس لوامہ کی مانتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو روک لگاتا رہتا ہے اور پھر وہ تقویٰ میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنے اوپر سیلف کنٹرول کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. اب یہ سارا پروسیس ہوگا کیسے کہ فجور کو اپنے اندر سے کم کرنا اور پھر کم کرتے کرتے ختم کر دینا اور تقویٰ جو ہے اس کو پروان چڑھانا اور اس کی پھر اس ہائی لیول تک پہنچنا. یہ پروسیس اگلی آیت میں بتایا گیا. فرمایا کہ قد افلح من زکاہا. اب کام کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ کیا رہے ہیں اس امتحان میں، کرنا کیا ہے کہ جی اندر جو فجور ہے اس کو ختم کرنا ہے اور تقویٰ کو پروان چڑھانا ہے. اور اس کے لیے یہ دو الفاظ بہت اہم ہیں. قد تحقیق افلح، افلح کا لفظ آپ دیکھیے تو فلاح اس کا روٹ ورڈ ہے اور فلاح جیسے ہم نے پیچھے اس کو بہت اچھا ڈسکس کیا تھا کہ فلاح کا مطلب تو کامیابی ہوتا ہے، یعنی ہم سمپل فلاح یا کامیابی اس کا مطلب کرتے ہیں. لیکن کس طرح کی کامیابی؟ کیونکہ فلاح کہتے ہیں کسان کو، اور کسان کب کامیاب ہوتا ہے؟ جس وقت وہ بیج بوتا بھی ہے، محنت کرتا ہے، پوری فصل تیار کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا رہتا ہے اور کرتے 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 جب وہ فصل حاصل کر لیتا ہے اور پھر اس کو وہ بینیفٹ ہوتا ہے. مطلب کہ بغیر محنت، بغیر کام کیے فلاح کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. فلاح یا یہ کامیابی آپ کو کب ملنے والی ہے؟ محنت کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد، تو اس کامیابی کو فلاح کہا جاتا ہے. اب یہ فلاح نے کرنا کیا ہے؟ یعنی ہم جو انسان ہیں، انسان جس امتحان میں ڈالا گیا، کسان کو تو پتہ ہے کہ اس نے کھیتی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور پھر اس نے کامیاب کیسے ہونا ہے. لیکن ایز اے انسان ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے؟ تو اس کے لیے پھر زکا کا لفظ، یعنی ہمیں پھر تزکیہ کرنا ہے. زے کیا واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اور پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، پھیلنا، پھولنا، بڑھوتری. تو تزکیہ اب دو چیزوں کا نام ہے. اگر آپ اس کو فلاح یا کسان کو دیکھیں گے تو وہ زمین کو پہلے صاف کرے گا، پاک کرے گا گندی جڑی بوٹیوں سے، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اس سے صاف کر کے پھر اس کی زمین کو نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے بعد بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کے لیے اس کو پانی لگاتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. ایسی اگر زہریلی جڑی بوٹیاں ارد گرد اگی ہوں ان کو ہٹاتا ہے. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد اس کو تو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی فصل کیسے حاصل کرنی ہے. تو یہ سیم کام ہمیں نفس کے ساتھ کرنا ہوگا کہ پچھلی خرابیاں، برائیاں جو اسلام سے پہلے تھیں یا اسلام تو تھا لیکن شعوری طور پہ مسلمان ہونے سے پہلے تھیں، ان سب کو خود پھر ہم نے ورک آؤٹ کر کے ان چیزوں کو، خرابیوں کو، نفس کو کنٹرول کر کے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نکالنا ہے اور ان کی جگہ پھر اچھی چیزیں لانا ہے، پروان چڑھانا ہے. تو یہ دونوں کام جب اکٹھے ہوں گے کہ تزکیہ کیا ہے کہ پاک صاف بھی کرنا، برائیوں کو دھونا اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا، یہ دونوں کام ہوں گے تو تزکیہ نفس ہوگا اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہم فلاح پا جائیں گے. اچھا، فلاح کو اگر آپ دیکھیں کسان کو تو ایسا نہیں ہوتا. کسی کسان سے بھی آپ اگر ملیں تو وہ یہ نہیں آپ سمجھتے کہ وہ جو کچھ اس نے وہ سیکھا تو وہ خود سے اس نے بیج لائے، نہ اس کو بیجوں کا پتہ تھا کون سے بیج آئیں، کس موسم میں کون سا اس کو بیج لگانا ہے اور کون سی فصل کس علاقے کی ہوتی ہے. یہ سارا نالج اس نے گین کیا، اس نے حاصل کیا تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی کس موسم مجھے کون سی فصل لگانی ہے، بیج کون سا اچھے والا ہے، بیج جو ہے وہ بونے کا طریقہ کیسا ہے، پھر اس کو کتنے عرصے مجھے فصل حاصل کرنی ہوگی اور پھر وہ اس کا سارا پروسیس کیا ہے. تو وہ سیکھتا ہے تو اس کو وہ کسان بنتا ہے اور کیسے اس کو پھر بچانا ہے اس فصل کو. تو اسی طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ خود سے نہیں کر سکتا. تھوڑی بہت نیچر، عقل آپ کی ہیلپ تو کرے گی لیکن اصل رہنمائی آپ کی پھر اللہ کی ذات کرے گی. اور جو اس نے ایک طریقہ بھیجا ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، تمہارا نفس کیسے قابو میں آئے گا، تمہیں کون سے اچھے کام اوپر اٹھائیں گے اور کون سی چیزیں جو تمہیں خرابی کی طرف لے کے جائیں گی. تو سیکھنے کے بعد ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم نفس کا تزکیہ کر سکیں. تو اس لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. اب فرمایا کہ جس نے تو محنت کر لی وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. فجور تھا اس کے اندر، تقویٰ بھی تھا، تقویٰ بڑھایا، فجور ختم کیا، اب کیا بن گیا؟ فلاح بن گیا، کامیاب ہو گیا. جس نے جو ہے وہ کوئی محنت نہیں کی، تقویٰ نہیں بڑھایا اور فجور کو
میں ہی آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تو اب اس کے لیے کیا الفاظ یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں کہ وقد خاب من دساہا، کہ وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا. خوابہ کا لفظ آپ دیکھیں، خے یہ بے اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نامراد ہونا، اپنے مقصد میں ناکام ہو جانا. تو ناکامی کے میننگ میں اب وہ ناکام ہو گیا، نقصان اٹھا لیا. کس نے؟ من، جس نے. دساہا، دال سین سین، دسا. دسا جو ہے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو زبردستی کسی چیز کے اندر مکس کر دینا، ڈبو دینا یا داخل کر دینا. تو یہاں پر مٹی میں ملانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو آپ ترجمہ دبا دیا پڑھ رہے ہیں. بہت سے ترجموں میں آپ پڑھیں گے ترجمہ خاک میں ملا دیا، کہ جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا سے اب کیا مراد ہے کہ جس نے اپنے نفس پر کوئی کام نہ کیا اور اس کو دیکھیں. خاک میں ملانا ایک محاورتاً بھی استعمال ہوتی ہے چیز، مثلاً کہ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی، تو مطلب کہ نقصان پہنچا دیا، اس کو ختم کر دیا. تو اسی طرح سے بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں، مثلاً کوئی کھانا ہو بڑا اچھا اور وہ نیچے گر کے کیا ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، خاک میں مل گیا، گندا ہو گیا، خراب ہو گیا. تو جو چیز ڈاؤن جاتی ہے خصوصاً اس کے لیے بھی دسا کا لفظ آ گیا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور پھر اپنے مٹی کے جسم پہ جس طرح محنت کرتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا، جیسے کہ اس نے اپنے جسمانی ضروریات کا تو خیال رکھا اور پھر اس کی خواہشات کا خیال کرتے 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 اس کو بالکل ہی زمین اور اس کو مٹی کے اندر دبا ہی دیا، اس بالکل اسفل و سافلین ہو گیا. اور جس نے پھر اپنی روح پر محنت کی، روح اوپر اٹھنے والی چیز ہے، اوپر اٹھانے والی چیز ہے، تو اس نے اپنے تقویٰ پہ محنت کی، روح کو اوپر اٹھایا تو پھر وہ کامیاب ہو گیا. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے واضح کر کے بتا دی گئیں. فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، کہ سمود نے جٹلایا اپنی سرکشی کی بنا پر. اب یہاں پہ دساہا کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مثال دی ہے، ایک قوم کی مثال دی ہے کہ وہ قوم جو ہے اس نے کیسے اپنے نفس کی بات مانتے مانتے اس کو کہاں خاک میں ملایا، اپنی کامیابی کو بھی خاک میں ملا دیا. جب رسول ان کے پاس آیا توحید کا پیغام لے کے، تو اس نے کیا کیا قوم سمود نے، کہ اس نے جھٹلا دیا. کس طرح جھٹلا دیا؟ بطغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ. تغوا تو غائن چھوٹی ہے، تو سرکشی کے ساتھ یعنی کہ اس ڈٹھائی کے ساتھ نافرمانی کرتے ہوئے اپنے رسول کو جھٹلا دیا. اذن بعث اشقاہا، اب پوری قوم ہی نافرمان تھی، لیکن ان میں پھر ایک جو سب سے زیادہ جس نے اپنے نفس کو دساہا کی اس پہ پیک پہ پہنچا ہوا تھا، تو وہ اٹھا. اذ جب، ان بعثا اٹھا، اشقاہا ان کا سب سے زیادہ بدبخت انسان. تو یہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سردار تھا، اور جب اونٹنی جو تھی مانگی بھی انہوں نے خود تھی اللہ کے رسول سے، جو ہے اللہ کے رسول جب جو تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ جو سامنے پہاڑ، یہ جو ایک چٹان نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے سے ایک اونٹنی نکل آئے. اور وہ اونٹنی بھی ایسے نہیں ہو کہ کوئی پیدا ہوئی ہے تو آئی ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑی صحیح اونٹنی ہو جو کہ پریگننٹ بھی ہو، جو کہ جس کے حمل سے ہو، اس کا بچہ بھی پیدا ہو. مطلب کہ یہاں تک انہوں نے مطالبہ کر دیا تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. تو ان کو تو یہ تھا کہ کوئی ایسا، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں، تو یہ تو ایسا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اگر یہ معجزہ آ گیا اور تم اگر پھر اس کے بعد نہیں مانو گے تو پھر تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. انہوں نے ایگری کیا اس بات پہ کہ آپ بس یہ معجزہ لا کے ہمیں دکھاتے ہیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چٹان کے پیچھے سے وہ ہیوج قسم کی، جو کہ عام اونٹنیوں کی طرح تھی ہی نہیں کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو جائے کہ اچھا کہیں چلتی پھرتی کوئی اونٹنی آ گئی ہے. وہ عام اونٹنی سے بہت بڑی، بہت لمبی تڑنگی اور ایسی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے مطالبے کے مطابق حمل سے بھی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ اپنی بات پر قائم نہ رہے، انہوں نے اس نبی کو پھر بھی جھٹلا دیا اور ایمان نہ لے کر آئے. اور پھر کرتے کرتے کیا کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے چونکہ یہ بہت ہیوج قسم کی اونٹنی تھی تو اس کو کھانا پینا زیادہ چاہیے تھا. تو ان کے ہاں جو گھاٹ بنے ہوتے تھے پانی کے، تو اس میں پھر یہ تھا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن باقی جانور پانی پئیں گے، کیونکہ اس کو زیادہ، اس کی کیپیسٹی ایسی تھی کہ اس کو زیادہ چاہیے تھا پانی اور یہ سب. تو یہ لوگ تنگ آ گئے کہ ہم نے خود ہی ایک معجزہ مانگا تھا اور اب ہم خود ہی تنگ آ گئے ہیں، تو یہ ہمارے وبال جان بن گیا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس اونٹنی کو ہی مار دیا جائے. حالانکہ اللہ کا معجزہ جب آتا ہے اور اللہ کے معجزے کے ساتھ جب کوئی ایسا کرے تو وہ پھر سیدھا سیدھا دعوت ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے غصے کی، عذاب کی.
بہرحال باقی قوم تو تھوڑی ڈری کہ نہیں ہم نے خود ہی یہ معجزہ مانگا تھا اور واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ واقعی ہم دل سے تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور یہ نبی سچا ہے، تو کچھ ایسا کرنے سے ہمارے اوپر کچھ آفت نہ آ جائے۔ تو ان کا جو سب سے بدبخت تھا، جیسے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی بدبخت زیادہ ہوتا ہے، ابو جہل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی وسلم کے زمانے میں، اسی طرح سے فرعون تھا وہ اپنے زمانے میں، تو اسی طرح یہ بدبخت انسان جو تھا اس نے کہا کہ اچھا تم نہیں کرتے تو میں پہل کرتا ہوں، پھر تم میرا ساتھ دو۔ تو اس شخص نے کیا کیا، یہ اٹھا۔ انبعثا میں آپ دیکھیں بعثا کا لفظ بے عین سا کا مطلب ہوتا ہے مبعوث ہونا، بھی ہم اردو میں لفظ استعمال ہے بھیجنا، اور یہاں پہ انبعثا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے خود اٹھنا، خود آنا، خود کھڑا ہو جانا کسی کاز یا کسی مشن کے لیے۔ اور اشقا جو ہے شین قاف چھوٹی یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو شقا جو ہے وہ کہتے ہیں بدبختی کو، سعادت کی یہ ضد ہوتی ہے، شقا جو ہے یہ سعادت کی ضد ہے، اور اشقا جب اس پیٹرن پہ لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ بدبخت انسان۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو تنبیہ کی اور کیا فرمایا کہ فقال لہم رسول اللہ، تو کہا ان کو ان کے رسول نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، وسقیاہا، لہٰذا اس کی کیئر بھی کرو اور اس کے پانی پینے کا اہتمام بھی اس کو پانی پلانے کا اہتمام کرو۔ سقا کا مطلب ساقی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ پانی پلانا، اور پانی پلانے کا دھیان رکھو، اگر تم نے ایک چیز مانگی ہے تو پھر اس کی کیئر کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی اس نبی کو بھی جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کی بھی عزت اور رسپیکٹ نہ کی۔ فَعَقَرُوهَا، تو اس کی کونچے کاٹ ڈالیں۔ کونچے کاٹ ڈالی کا مطلب کیا ہوتا ہے، آکارا جو ہے نا، عین قاف رے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اقارا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جڑ کاٹ دینا۔ تو جڑ کاٹ دی تو مطلب کہ مار دیا، تو انہوں نے مار دیا، اور مارنے کے لیے جو انہوں نے حرکت کی وہ یہ کہ جو کہ بہت اونچی ہیوج اونٹنی تھی، اس کی گردن تک یہ نہیں پہنچ سکتے تھے مارنے کے لیے، تو نیچے سے انہوں نے اس کے پاؤں کاٹے، وہ آ کے گری اور پھر اس کے اوپر جیسے چھری پھیر دی اور اس کو ذبح کر دیا۔ تو فَأَقَرُوهَا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، فَدَمْدَمَ، تو پھر ان کے اوپر انڈھیل دیا، ڈال دیا۔ دمدمہ کا مطلب ہے ہلاکت میں ڈال دیا۔ کیسے، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے اس گناہ کی وجہ سے، فسواہا، تو پھر ان کو برابر کر دیا، یعنی جس مٹی میں انہوں نے اپنے نفس کو ملایا تھا، جس جگہ یہ پہنچے تھے، تو اللہ نے پھر ان کو فزیکلی بھی اسی مٹی میں ملا دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ نہیں ڈرتا، یعنی یہاں پہ یخافو سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نہیں ڈرتا عقباہا، اس کے انجام سے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پکڑنے پہ آتا ہے، جب اس کی شامت اعمال آتی ہے، تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہو کہ اچھا میں اگر ان کو تباہ کر دوں گا تو پھر یہ لوگ میرے خلاف کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب پہ حاوی ہے، لیکن جب کوئی اتنا ہی آگے نکل جائے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کرے گا، کیا سوچے گا یا کیا کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا پھر اس قوم پہ برسا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے ہمیں سمجھایا کہ نفس کی علائشوں سے بچو، ورنہ نفس انسان کو بالآخر تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یہاں پہ اس صورت کا ایک بہترین لیسن ہے کہ ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم اس کا تزکیہ کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔